बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक बहुत अच्छी और मुस्बत खबर हमारे सामने आई है, और वो ये कि पार्लियामेंट की 33 रुकनी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और मुसव्वदा कानून पर 9 पार्लिमानी जमातों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। अभी तक जो इतलात हमारे सामने आई है उनके मुताबिक इंतखाबी अमल से मुतल्लिक 9 ज़ैली कवानीन को यकजा कर दिया गया है और 66 तरामीम इस हवाले से तजवीज़ की गई हैं। अब ये इलेक्शन बिल 2017 कौमी असम्बली में और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इस कानून की मंजूरी के बाद इंतखाबी अमल को मजीद बेहतर, शफाफ और गैर जानिबदार बनाया जा सकेगा। इस सारी सूरत हाल का अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके आखिरी जो इजलास था उसमें वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि उनके 4 मुतालबात या तजावीज़ को मंजूर नहीं किया गया, लिहाजा वो वॉकआउट कर रहे, बाइकआउट कर रहे हैं इस कानून का या इस कमेटी का। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। बड़ा अच्छा पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है, आपसे तारुफ करवाए देती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब तशरीफ रखते हैं, आप भी दानिश्वर शख्सियत हैं, पिलडैट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा है, PMLN से आपका ताल्लुक। अहमद बिलाल साहब, आप तो इस सारे प्रोसेस में गालिबन अपनी तजावीज़ भी देते रहे होंगे यकीनन। ये बताइए कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात का अमल था और ये मुसव्वदा जो सामने आया है, क्या बड़े बड़े फैसले हमें नजर आते हैं जो कि इंतखाबी अमल की जो शफाफियत और साख है उसको मजीद बेहतर बनाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस बात की पॉजिटिवली तहसीन करनी चाहिए कि ये एक बड़ा कम्प्लेक्स मुश्किल काम था। 100 से ज्यादा दोनों कमेटियों की अगर मीटिंग्स को ज्वाइन कर लिया जाए तो उससे ज्यादा मीटिंग्स हुई, 3 साल तक काम चलता रहा, तो बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। तो पार्लियामेंटेरियन जिनको आप अमूमन बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी इस काविश को सराहना भी चाहिए। जहां हमें इस बात की अफसोस और शिकायत है कि ये 3 साल तक खींच गया है काम, 3 महीने का था, लेकिन बहरहाल ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था। जो ज्यादा वक्त लगा वो इत्तेफाक राय पैदा करने में लगा, वरना काम काफी हद तक पहले भी हो चुका था। लेकिन इतनी पार्टियां हों और उनका इतना आपस में मुखासमत भी हो बाज मौकों पे और बाइकआउट भी हुए हों, तो फिर उसमें इसी वजह से वक्त लगा। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस कमेटी की अकम्पलिशमेंट थी वो एक दस्तूरी तरमीम के तहत पहले ही रूबामल आ चुकी है। 22वीं जो दस्तूरी तरमीम थी वो पहली इंटरिम रिपोर्ट में कमेटी ने एग्री किया था, फिर उसके मुताबिक ये 4 जो मेंबर्स है इलेक्शन कमीशन के उनकी तैनाती हुई थी। उसके मुताबिक ये पहली बार हुआ था कि अब उनके लिए जुडिशियल बैकग्राउंड का हामिल होना जरूरी नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ये दस्तूर का हिस्सा है और इसके मुताबिक अब जो 4 मेंबर्स हैं उनकी तैनाती भी हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अपना टर्म पूरा करेंगे तो उसके बाद जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होगी वो भी इसी असूल के तहत होगी। तो ये एक चीज तो ये है। अब बाकी जो कवानीन में तरमीम है वो इस जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जब ये पास हो जाएगा तो इसके जरिए होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकल जो चीजें हैं वो पहले हो चुकी है। ये क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को यकीनन बेहतर करेगी चीजें, लेकिन क्रिटिकल कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम कहें। असल में क्रिटिकल चीज जो है वो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो लॉज की एनफोर्समेंट है जो हमेशा हमारे यहाँ मसला रहती है। पिछले इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि जब कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ने जायजा लिया था और उन्होंने फिर कहा था कि इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म धांधली की कोई शहादत नहीं है, लिहाजा, लेकिन बद इंतजामी के उन्होंने कुछ इंस्टांसेस कोट किए थे। तो जो बद इंतजामी है वो असल में मिसमैनेजमेंट है, वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है। लेकिन अब इस बिल के बाद, मंजूरी के बाद फर्क पड़ेगा उस मैनेजमेंट के प्रोसेस पर भी? मैनेजमेंट के कुछ हिस्से जो है अब वो इन लॉज के जरिए ज़रा बेहतर मैनेज करने की कोशिश की गई है, तफसीली कानून आ गए हैं। लेकिन चंद बातों का मैं जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर से ये बड़ी शिकायत रही है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के अंदर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी एक तर्जीह ये की जाती है कि ये जो कवानीन है वो बहुत अब आउटडेटेड हो चुके हैं। देखिए 10 लाख और 15 लाख इंतखाबी अखराजात की अगर हद मुकर्रर करेंगे तो वो गैर हकीकत पसंदाना है, तो उसके बाद अब इसकी हद भी बढ़ा दी गई है। 40 लाख कौमी असम्बली, 20 लाख सूबाई असम्बली, 15 लाख सेनेट।
تو یہ بھی تھوڑا سا اس طرف جائیں گے کہ اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ اسکروٹنائز کرے گا الیکشن ایکسپینسز کو، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اگر کہیں خلاف ورزی ہوگی تو وہ بھی ہوگی۔ اب وہ ووٹر کی رجسٹریشن کا کام تھا، یہ بھی بڑا پیچیدہ ہو جاتا تھا کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفکیشن کارڈ بنوائیں، پھر اس کے بعد آپ جائیں کرانے کے لیے۔ اب یہ آٹومیٹک ہو گیا ہے، جو یہ آپ کی CNIC بنے گا اس کے بعد یہ رپورٹ ہو جائے گا نادرا کی طرف سے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن اس کو فہرست میں شامل کر لے گا۔ ہاں البتہ اس میں اپنا ایڈریس تبدیل کرانا ہے تو وہ ایڈریس تبدیل درخواست کے ذریعے کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اب الیکشن کمیشن کے رولز جو تھے وہ پہلے صدر مملکت کی منظوری سے بنتے تھے، تو اس کو بڑا اعتراض تھا سول سوسائٹی کو کہ الیکشن کمیشن کی جو خود مختاری ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ان لاز کے ذریعے اب رولز بنانے کی جو پاور ہے وہ الیکشن کمیشن کو۔ ٹھیک ہے، آپ بتا رہے کافی ساری بہتری آئی ہے، اس پہ مزید بات بھی آپ سے کریں گے۔ نصر اللہ ملک صاحب، احمد بلال صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا، آپ بھی مختصراً اپنا کچھ تبصرہ پیش کریں، کیونکہ کتنے ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاناما کا ڈھول ہم پیٹے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ تھا جو کہ پس منظر میں بھی جاتا رہا، کبھی دھرنوں کی وجہ سے، کبھی باقی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے۔ کتنی مثبت پیش رفت ہے اگر ہم اس کو پاکستان کی سیاست یا انتخابی جو عمل ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز آپ کو ہر ادارے میں کرنی پڑتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو قوانین ہے اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا ریویو کر کے آپ اس میں چینجز بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ بڑا الزام تھا PTI کا، اگر آپ سارا دیکھیں پورے سیناریو کو پچھلے عرصے میں، تو خاص طور پہ 2013 کے الیکشن کے بعد PTI نے سب سے زیادہ پروپیگیٹ اس بات کو کیا کہ ہمارا چونکہ الیکشن ریفارمز نہیں ہے تو ہمارے الیکشن درست نہیں ہوتے، اور ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے عام آدمی کے نزدیک بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کہ پیچھے بھی ایک بہت بڑی پلاننگ اور سازش رہی ہے بدقسمتی سے کئی سالوں سے، کہ جو ہم ٹرسٹ ہے الیکشن کے اوپر وہ ہم نے ایک بہت سے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو لوگوں کو شیک کیا ہے۔ اس میں بہت سے عوامل ہیں کہ وہ اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ عام آدمی سے اگر آپ کبھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میرے ووٹ کا کیا فائدہ، تو مجھے میرا ووٹ تو جو ہے وہ میں جو ڈالوں گا اس نتیجے سے نکلے گا نہیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ لیول آپ نے فقدان پیدا کیا گیا ہے خاص منصوبہ بندی کے تحت، میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور پھر جا کے جب سیاسی جماعتیں الیکشن کے اوپر اتنا بڑا اعتراض اٹھا دیں کہ الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، یا الیکشن میں یہ خرابیاں موجود ہیں آپ کے پورے سسٹم کے اندر، تو ایک عام ووٹر جو ہے اس کا ٹرسٹ لیول نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI نے جب اس پہ شور مچایا 2013 کے بعد، تو PTI کو تو زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا اس سارے سسٹم کے اندر، لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، احمد بلال سے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ووٹ دھرنا آپ کا ضرور چلتا رہے، ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو الیکشن پروسیس کے اوپر ریفارمز ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں PTI کو اس کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے فلی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ان کی گریونسز ہیں ان کو بھی ہینڈل کیا جا سکے، ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو حکومت نے بھی کم از کم ایک بڑا لمبا سیشن ہوا ہے سارے پروسیس میں، 3 سال گزرنے کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں جیسے کہ بنیادی چینجز کی جا رہی ہیں، جو ہم سب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کی کریڈیبلٹی اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس کی انڈیپینڈنس ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ نے ایڈریس کر لیا۔ اسی طریقے سے ووٹ کے اندراج کا بڑا ایشو تھا، وہ بھی اب ایڈریس ہو رہا ہے۔ تو کم از کم کل کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکے گا جی میرا ووٹ اندراج جو ہے وہ میرا فلاں جو MPA کروائے گا تو میرا ووٹ کا اندراج ہوگا۔ اب اس کا آٹومیٹک اس کا ووٹ تو موجود ہے، اپنا حلقہ وہ چینج کرنا چاہتا ہے، ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ ہمارے سب کے رویے کا مسئلہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر جو فیصلے آپ کے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ الیکشن کی حد پہلے بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے 40 لاکھ کر دی، کیا یہ 40 لاکھ کے اندر آپ کے امیدوار رہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن سر جیسے احمد بلال صاحب نے فرمایا نا کہ حد بڑھا دی ہے، انہوں نے کہا اور آپ نے کہا کہ اس پہلے بھی اس رول کو فالو نہیں کرتے تھے، اب بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس چیز کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ اب تو آپ نے غریب آدمی کو بالکل ہی باہر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑی انقلابی جماعتیں کہتی تھیں، وہ جماعتیں جو سابق ماضی کی حکومتوں کے اوپر بڑا اعتراض کرتی تھی کہ الیکشن کو پیسے کا جو ہے وہ نام بنا دیا گیا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں الیکشن نہیں لڑ سکتا، ان لوگوں کی بھی مثالیں یہ ہیں کہ اس وقت جو لاسٹ الیکشن آپ کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، لاہور کا الیکشن ایک بڑی مثال ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے
کہ بھائی فلاں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑا مالدار اور بڑا دولت مند شخص چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوں گے تو اس سے الیکشن پروسیس کو نقصان پہنچے گا اور واقعی ایک عام آدمی سے الیکشن بہت دور چلا جائے گا. اس لیے قوانین کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ آپ کے اس کے ایڈمنسٹریٹولی اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، ابھی احمد بلال صاحب نے کہا کہ بڑا مشکل کام تھا. 3 ماہ کا ٹائم پیریڈ رکھا گیا تھا کہ 3 ماہ میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کوئی تجاویز دے دی جائیں گی، لیکن 3 سال بعد تجاویز دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ بڑا کمپلیکس، بڑا پیچیدہ کام تھا، اس وجہ سے 3 سال لگ گئے، اتفاق رائے قائم ہونا تھا. لیکن 3 سال کے بعد ہی پی ٹی آئی نے آخری اجلاس میں بائیکاٹ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مہینے ایک مدت کم از کم مقرر کی گئی تھی، اور حکومت کی پارٹی مسلم لیگ نون نے تو جب تحریک انصاف نے کہا جی ہماری تو نمائندگی کم ہے، تو اپنی نمائندگی کا ایک ممبر کم کر کے وہ تحریک انصاف کو دے دیا کہ آپ اپنی ایک ممبر بڑھا لیں. اور اس کے باوجود انہوں نے 2 سال سے زیادہ تو یہ بائیکاٹ ہی رکھا. تو پہلی بات جو میں نے بھی یہاں پوائنٹ لکھا اور نصر اللہ ملک صاحب، جمہوری رویے، کیا ہم واقعی اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہاں جمہوریت چاہتے ہیں؟ کیا جو تنقید کر رہا ہے وہ خود تنقید برداشت بھی کر سکتا ہے؟ جیسے مثال دی گئی کہ بھائی یہاں لاہور میں آپ نے کہا جی بڑا تگڑا بندہ ہم نے کھڑا کرنا ہے، اس نے موٹر سائیکل بھی لوگوں میں تقسیم کیے، اس نے موبائل فون بھی تقسیم کیے، اس نے لوگوں کو جا کے 25-25 ہزار روپے فی فیملی بھی دیے، اور کاروبار اس کا کیا تھا یہ الگ ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے ہر انتخاب میں جب سے میں بالغ ہوا اور میرا ووٹ بنا ہے، میں نے ووٹ دیا ہے، ووٹ دیکھے ہیں. اصل چیز ہی، اور اب آ کے بالخصوص جہاں یہ 2008 اور 2013 کے معاملات پہنچے ہیں، آپ یقین کیجئے کوئی اعتراض کرے نہ کرے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شناختی کارڈ کی بنیاد پر ووٹ آپ دیں، ہر پارٹی اور ہر بندے کا اندر پولنگ ایجنٹ موجود ہو، پولنگ انتخابی فہرستیں موجود ہوں، اور اس کی موجودگی میں ہر امیدوار کو یوں ہی پولنگ ختم ہوتی ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ صورت کیا ہے. ان کے سامنے پولنگ بکس کھلتے ہیں، ان کے سامنے ووٹ گنتے ہیں، ریزلٹ بنتے ہیں. 8 بجے سے پہلے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں یہاں. ٹھیک ہے، اب تو صورتحال مزید بہتر، اب مزید بہتر ہو گئی ہے. میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہوں وہ یہی ہے کہ اب جو ہو گیا ہے جسے انہوں نے کہا امپلیمنٹیشن، اور دوسرا جمہوری رویے. لیکن پی ٹی آئی اگر بائیکاٹ کر دیتی ہے تو فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ٹی آئی نے بہت دعویٰ کیا سویپ کرنے کا، میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. پی ٹی آئی کے سربراہ یہاں اسٹیج سے گرے بھی، لوگوں کا، کچھ لوگوں کا کہنا تھا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا ہمدردی کا ووٹ لینا، جو کچھ بھی ہوا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی مسلسل ہاری ہے. ہاں ضمنی، ایک منٹ میں اور بات کروں گا. ضمنی الیکشن ہو، خواہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوں، خواہ وہ بلدیاتی ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، کشمیر کے الیکشن ہوں، حتیٰ کہ پشاور کے الیکشن ہوں، سب آ رہی ہے. لیکن ان کا کیا پروپیگنڈا ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، یہ اب قوم سے چھپا ہوا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس ایجنڈے کو چھوڑ کے باقی ساری پارٹیاں، جو اتنی پارٹیاں جنہوں نے اس پہ اتفاق 9 پارلیمانی پارٹیوں نے کیا ہے، وہی حقیقت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ایک ووٹ کے حوالے سے بہت لوگ کہتے تھے کہ شاید ہمارا ووٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا، وہ بھی مسئلہ حل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن نصر اللہ ملک صاحب مختصراً فرمائیے، پی ٹی آئی ایک اہم اپوزیشن کی جماعت ہے، اگر وہ بائیکاٹ کر رہی ہے، معاملہ کنٹروورشل رہ جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا کیا کوئی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا. بالکل، وہ تو ایک الگ بات ہے. پی ٹی آئی کو، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن پروسیس جو ہے اس کو فیئر بنائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر حکومت اور باقی ساری جماعتیں جو الیکشن پروسیس ہے اس کے حوالے سے ریفارمز کر کے پبلک کے سامنے لے آتی ہیں تو کم از کم اس سے بڑی بہتری. لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم ذمہ داری الیکشن کے اوپر ٹرسٹ کا ہے. بدقسمتی سے بعض سیاستدانوں میں، بعض تجزیہ کاروں نے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ پیدا کرنے کے بجائے لوگوں کو جو ہے ان کا ٹرسٹ کا فقدان پیدا کیا ہے. دیکھیں، جب آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں جی کہ الیکشن کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، ریفارمز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو جائے گی تو اس کا پولیٹیکل سسٹم کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. خاص طور پر ابھی 2 جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی بلوچستان کے اندر،
بہت سے ہمارے دوستوں نے میڈیا میں وہ ویڈیوز جو پرانی کوئی ویڈیوز تھی وہ چلا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں بڑی دھاندلی ہے، وہاں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا اپنے پولیٹیکل نظام کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اس کو شکی مت کریں. اس کا آپ کی جمہوریت کے نقصان ہوگا، آپ کے جمہوری سسٹم کو نقصان. بالکل ٹھیک. احمد براز صاحب، ایک چیز تو یہ جیسے انہوں نے تو پولیٹیکل سا پوائنٹ آف ویو دے دیا، لیکن پی ٹی آئی نے جو 4 مطالبات کی یا تجاویز دی، بس سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سہولت دی جائے کیونکہ حق تو آئین دیتا ہے. اب پھر یہ کہنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال کیا جائے. ان 2 چیزوں پر پہلے تو تبصرہ فرمائیے نا، کتنا قابل عمل تھے یہ اعتراضات یا یہ تجاویز؟ ان پہ عمل کیا جا سکتا تھا یا وقت کم تھا، اب یہ زیادہ وقت درکار ہے ایسی تجاویز سے عمل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اب جس سٹیج پہ یہ لا پاس ہو رہا ہے اس میں اب اگلا الیکشن اگر طویل پر مدت بھی آپ ازیوم کر لیں تو 1 سال کے قریب ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس مدت کے اندر یہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے لیے جو انتظامات کیے جانے ہیں اور وہ انتظامات تو معمولی نوعیت کے نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کچھ کے پی کے میں کچھ الیکٹرانک ووٹنگ کی کوشش کی، ذرا وہ بھی بتا دیں. تو وہ مطلب وہ جو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے انتظامات کرتے ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس کے اوپر یو این ڈی پی نے بھی ایک رپورٹ جو سبمٹ کی تھی، الیکشن کمیشن نے ان سے رپورٹ مانگی تھی کہ آپ بتائیے کہ کیا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی طویل مدت درکار ہوگی کہ آپ اس کے مختلف ایکسپیریمنٹ کریں، اس کو پھر چیک کریں، کیونکہ دنیا کے اور ملکوں میں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ بھی اوورسیز انڈینز کے ووٹ نہیں بنے ہوئے. سر ہم نے یہ آپ کی بات جو ووٹرز ہیں وہ ملک بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے صدر یہ چاہتے تھے کہ ریفرینڈم کے موقع پہ وہ جرمنی میں جائے اور 1-2 اور ملکوں میں یورپین جہاں ترکوں کی بڑی تعداد ہے. حالانکہ یورپ میں جمہوری روایات بڑی مستحکم ہے، وہاں پہ اجازت ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی، ملکوں کے تعلقات خراب ہو گئے. تو ہمارے جن برادر ملکوں کے معاملات ہیں جیسے مشرق وسطیٰ میں بڑی تعداد ہے، وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی کنوینسنگ کا اجازت نہیں ہے. تو وہاں اگر آپ نے ووٹنگ کا دیا اور وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی اور یہاں سے پھر کینڈیڈیٹ لامحالہ وہاں جا کے کنوینسنگ بھی کریں گے تو یہ بڑے پیچیدہ ہمارے خارجہ تعلقات میں مسائل پیدا. سر یہ بھی کہا جاتا ہے، ہم ایک پوائنٹ یہ بھی سنتے ہیں کہ جہاں پہ تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جی درست ہے، اس لیے کہ آپ کی 272 سیٹیں تو قومی اسمبلی کی ہیں، پھر آپ صوبائی اسمبلی کے اتنے حلقے ہیں تو ان کے لیے ہر حلقے کے لیے ووٹنگ. پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ ووٹنگ جو عملی طریقہ ہے وہ ہے پوسٹل بیلٹ. پوسٹل بیلٹ اس وقت یا آپ کے ملک میں اس وقت پرزنرز کو الاؤڈ تھا یا پھر سرکاری افسر جو اپنے سرکاری ذمہ داری کی وجہ سے کسی دوسری جگہ پہ پوسٹڈ ہو. پھر بھی سیاسی جماعتوں کو بہت اس کے بارے میں تشویش لاحق ہوتی ہے کہ جو پوسٹل بیلٹ ہے ان کے اندر ہیرا پھیری تو نہیں ہو رہی، کیونکہ پوسٹل بیلٹ آتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس اور پھر وہ اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. وہ بہت تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، میرے خیال کبھی 100 سے بھی کم ہوتے ہیں، کبھی 100 کے قریب ہوتے ہیں. لیکن اب ہزارہا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ اگر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے آئیں گے تو وہ انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ پھر کل کو الیکشن کمیشن پہ پورے نظام پہ اعتراضات وارد ہوں گے کہ صاحب آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے، مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ چیک کیا تھا، کوئی ایک ایکسپیریمنٹل ووٹنگ کا انتظام بھی کیا تھا مختلف ایمبیسیز سے کہ ووٹ لوگ ڈالیں اور دیکھیں کہ کیسے ہوتے ہیں. وہ تجربہ ناکام ہو گیا تھا. تو اب اس کے بعد نتیجے میں جب تک آپ کوئی ایسا سسٹم ایوالو نہ کریں تو اس میں کچھ مدت درکار ہوگی اور کافی اخراجات ایوالو ہوں گے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ای وی ایم اور یہ جو بایو میٹرک ہے اس میں بھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے 3 لاکھ بایو میٹرک مشینز آپ کو لینی ہے. ٹھیک ہے، 3 لاکھ مشینوں کی پروکیورمنٹ 1 سال میں نہیں ہو سکتی، بالکل یہ وہ بتا چکے ہیں. تو اس کو پھر آپ یوز کریں گے. پہلے تو ابھی تو آپ نے 100 مشینیں لی ہیں، ان کا ایکسپیریمنٹل آپ چیک کر رہے ہیں. جب تک وہ نہ کامیاب ہو جائے آپ مزید مشینیں آرڈر نہیں کر سکتے. تو مدت کے لحاظ سے وقت ناکافی. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لبیک اللہم لبیک
حج کے 3 فرائض ہیں، ایک بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، یعنی احرام، نیت، تلبیہ پکارنا۔ 9 ذی الحجہ کا وقوف عرفات اور طواف زیارت، جبکہ حج کے 6 واجبات میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو دم دینا ہوگا۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ بیگ تیار کر لیں کیونکہ 8 ذی الحجہ یا 7 کی رات آپ کو حج کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ مکتب کے ذمہ دار آپ کی مدد کریں گے اور منا کارڈ دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دیگر معلومات درج ہوں گی۔ دوران حج فراہم کردہ لاکٹ پہنے رکھیں تاکہ ادائیگی حج میں آسانی ہو۔ محترم حجاج کرام، آپ کا یہ خادم آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ وہ خواب کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو، مجھے در حبیب کی حاضری نصیب ہو، یہ خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے کہ میں یہ حج اللہ کی رضا اور اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے کرنا ہوں۔ حضرات محترم، جانے سے پہلے مناسک حج کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ در حبیب کی حاضری بھی بہت بڑا انعام ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جائیں تو ان آداب سے ضرور اپنے آپ کو آگاہ رکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تقاضا کرتا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ وہاں جب آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تو یہ سفر کوئی شملہ اور مری کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی سیر سپاٹے کا سفر نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں، اور جب توفیق نصیب ہو اس کی بارگاہ میں سے کچھ انعام حاصل کرنے کی تو اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، ملت اسلامیہ کو کبھی نہ بھولیں۔ ہماری دعا ہے آپ خیر سے جائیں، آپ کا حج قبول ہو، مبرور ہو، اور واپس آئیں تو یہ ملک آپ کے لیے خیر و برکت کے پیغام سے ہو۔ اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے۔ اپنے ملک کو ضرور یاد رکھیں، یہ ملک ہمارے لیے بے شمار عزتوں کا باعث ہے۔ پاکستان زندہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نصر اللہ ملک صاحب، بریک سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی تحریک انصاف نے جو 4 تجاویز دیے یا مطالبات کیے ان پہ بات کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ بھی کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو آئینی ترامیم کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی کی طرف جانا چاہیے۔ آپ بعض خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں اور خواہشات کی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی احمد صاحب بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دے دیں، لیکن جو آپ اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو وہ دیکھنی پڑیں گی۔ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ دیکھیں، آپ ساری چیزیں جو بھی چینجز کی گئی ہیں اس سے ایک بہتری کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہر بات پہ اگر آپ چیزیں اس میں رول آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے آپ وہ خود سمجھتے ہیں اس بات کو۔ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز سیاست کی نظر کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی جو آپ نے سیاست کی نظر کر دی ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی۔ ان کو خود آئیڈیا یہ مشین ریڈنگ والی ساری صورتحال کا کہ جو بایو میٹرک پولنگ ہے وہ کیسے ہوگی۔ ابھی جو صدیق الفاروق سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے خود بھی کے پی کے اندر اس کو تجربہ کرنے کی کوشش کی، جو مشکلات آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پبلک کے ساتھ سامنے جا کے یہ چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ نمبر اسکورنگ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر حال میں ہم جب کرتے ہیں
تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم چیزیں درست سمت میں آگے نہیں لے جائیں. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ نگران حکومتوں کے لیے چونکہ قائد ایوان نے اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کرنی ہے یا پھر معاملہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے. اس کو زیادہ پیچیدہ نہیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ بھی کوئی قابل عمل قسم کی تجویز ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے دو بڑے پلر ہوتے ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جوائنٹ اپوزیشن بنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ اس طرف چلنا شروع کر دیں گے، شیخ شفیع صاحب کی ایک پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی MNA ہے. کل آپ وہ اٹھ کے باہر نکل کے بیٹھ جائیں گے کہ مجھے مطمئن نہیں کیا کہ آپ ان کو بھی اطمینان دلانا پڑے گا. تو پھر اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے یہ سارا کنسنسس چیزوں پہ ہو نہیں پائے گا. میں سمجھتا ہوں جب آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ ایک قائد ایوان ہے، ایک قائد حزب اختلاف ہے. اس طریقے سے جو پارلیمنٹ میں جو سارا طریقہ کار اور پروسیجر موجود ہے، آپ اس کے مطابق چلنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ چھوٹی جماعتیں ٹھیک ہے ان کی رائے لی جانی چاہیے، لیکن چھوٹی جماعتیں بھی اپنا ووٹ جب ڈالتی ہیں اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال چکی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے چھوٹی جماعتیں بھی اپنا ووٹ ڈالتی ہیں تو حکومت کے پلڑے میں ڈال چکی ہوتی ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس دو بڑی واضح جماعتیں موجود ہوتی ہیں، ایک اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، ایک حکومت کے بینچز کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ دیتے ہوئے تو قائد ایوان منتخب کرتے ہوئے اعتماد کا اظہار کر دیا، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ مل کے کسی ایشوز کے اوپر سالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ بیہیویئر میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جو تجاویز ہیں یا مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کی یا ان پہ غور کرے گی حکومت یا بالکل بھی غور کرنے کی پوزیشن نہیں ہے؟ شامل ہے، اور حکومت کیوں نہیں کرے گی؟ حکومت کو الحمدللہ عوام میں پذیرائی حاصل ہے، ہمیں کوئی ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں آپ کو بھارت کی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں اب یہاں بھی الیکشن کمیشن کو انہوں نے با اختیار بنا دیا ان ترامیم کے ذریعے. انڈیا میں پولنگ باکسز جو ہیں وہ پولنگ بوتھ سے اٹھا کے سینٹرل پول میں جاتے ہیں، 7 دن کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے. ہماری تو گنتی وہیں ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. انڈیا میں 7 دن کے بعد سر سٹنگ گورنمنٹ کروا رہی ہے اور الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کرواتی ہے. اب وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اعتراضات کہیں اور سے وارد ہوتے. وہی بات کہ جمہوریت کو نشانہ بناؤ، تضحیق اس کا ٹھٹھا اس کا لگاؤ، اس پر تنقید کرو، اس کو بے توقیر کرو. جیسے ان کو یہ مشن پتہ نہیں کس نے دیا، پہلے 4 کانسٹیچوئنسیز، پھر 35 پنکچر، پھر سارے الیکشن جناب علی ان کا ری آڈٹ کرو، ہر جگہ ناکام ہوئے، پھر ایک نئی بات لے آئے. تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا اگر ہو سسٹم کو خراب کرنے کا، ملک کو نقصان پہنچانے کا، دھرنوں کا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ قانون کے مطابق پھر اس پر سختی کی جائے. باقی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جتنی اصلاحات ہو چکی ہیں اور جتنی مزید ہونے جا رہی ہیں، ان کے بعد انتخابات میں پر انگلی اٹھانا بالکل میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. لیکن چونکہ اتنی ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، میجارٹی پارٹی الحمد مسلم لیگ نون ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی میجارٹی پارٹی رہے گی. تو میرے نزدیک نصر اللہ ملک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ مطلب اچھا نہیں وہ کر رہے، نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر نقصان ہوگا تو انہیں ذاتی نقصان ہوگا. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اپنی خواہشات کو، اپنے ذاتی مفادات کو، وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، آپ زبردستی وہ نتائج حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ ٹھیک. بالکل، یہ تو پی ٹی آئی ہوگی. پیپلز پارٹی نے بھی ایک چیز پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 62-63 جو ہیں اس کو بھی مکمل میں خود سمجھتا ہوں. میں الحمدللہ پریکٹسنگ مسلم ہوں. آپ 62-63 آج تک پاکستان میں نافذ کب ہوا ہے اور کون 62-63 پر پورا اترتا ہے؟ نماز ہمارے جج بہت سے نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی ہمارے جرنیل بہت سے نہیں کرتے، جرنلسٹ بہت سے نہیں کرتے، سیاستدان بہت سے نہیں کرتے، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو پکڑ کے بھیجو پھر انہیں جیل. اس لیے وہ چیز جو نہیں ہو سکتی اس کو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی اور کوئی اور علماء حضرات اگر اس پہ زور بھی دیں، ان کی اپنی مرضی. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے 62-63 کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے تبدیل کریں. لوگ اللہ اور رسول کے نام پر اور دین کو آخرت کی جوابدہی پر تبدیل ہوں گے، خود بخود وہ ٹھیک ہو جائیں گے. 62-63 قانون سے نہیں ٹھیک ہو. آپ بھی یہی بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے تو مطالبہ کیا ہے اور اختلافی نوٹ بھی دیا کہ 62-63 کو ختم کر دینا چاہیے. ابھی صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اس کے حق میں ہوں، لیکن حکومت نے خیر اس کو انڈورس نہیں کیا، اس کی تجویز کو. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟
جی میرے خیال میں یہ اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے، اور اس میں جب اسمبلی میں آئے گا تو میرے خیال میں اس کے اوپر مطلوبہ جو اتفاق رائے وہ حاصل کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس میں چند چیزیں انہوں نے ایک سیف گارڈز ڈالے ہیں۔ اس میں ریٹرننگ آفیسر کو اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو پچھلی دفعہ یہ شکایت آئی تھی کہ اسی کے متعلق کچھ سوالات کیے گئے تھے کینڈیڈیٹ سے کہ فلاں صورت سناؤ یا فلاں کرو، کچھ آئسولیٹڈ کیسز تھے۔ اب اس میں ایکسپریسلی اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس قسم کے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ تو سر یہ میئر کیسے ہوگا، میئر کیسے کریں گے کہ کون صادق ہے کون امین ہے؟ اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ بات اسی 62 میں بعض کا ترمیم کر کے کہ جہاں پہ متقی اور پرہیزگار کی بات ہوئی تھی نا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بعد میں کہ اگر ان کے خلاف کسی کورٹ سے اس کے برخلاف کوئی ورڈکٹ نہیں آیا ہوا تو ان کو ازیوم کیا جائے گا کہ وہ مناسب ہے، وہ اس کو پورے وہ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کورٹ نے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ صاحب یہ اس کی وائلیٹر ہے تو پھر اور بات ہے، تو اس لیے اس کو اوپر کوئی میجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورٹ نے اگر آرڈر کیا ہے تو ٹھیک ہے لائیے، نہیں ہے تو ختم۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں آپ سے پھر عرض کروں گا، ایک عامر نے ایک بات آئین میں ڈلوا دی، اب لوگ جرت نہیں کرتے کہ اگر 62-63 کے خلاف بات کی تو پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ اور باقی اس میں حقیقت ایک بندہ آیا، اس نے BA کی گریجویشن کی پابندی لگا دی، جعلی ڈگریاں لوگوں کو دلوا دی، اور الیکشن کمیشن 5 سال وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ جعلی میرے مقابلے میں جیتا ہے، جعلی ڈگری ہے، یہ فلاں مدرسے سے جعلی ڈگری لی ہے۔ زور کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو فیصلہ نہیں کرنے دیا، اور وہ لوگ جن کی جعلی ڈگریاں تھیں وہ 5 سال اپنے پورے کر دیا۔ ایسے یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں 62 اب بھی ڈیبیٹیبل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ صدیق صاحب جو بات کر رہے ہیں، مثلا ایک شخص ہے وہ نماز پڑھاتے بہت بڑے آپ کے 2 عالم دین عید کی نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، تو آپ ان کو کیا متقوی کے اس میں آج سے نکال دیں گے؟ اسی طریقے سے جو ابھی جو چینجز کی گئی ہیں کہ آپ جسے روکا گیا ہے بھئی آپ کورٹ میں کھڑا کر کسی بندے سے فوری کا دعائے قنوت سنا دو، وہ خدا نہ خواستہ بھول گئے تو کیا آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے؟ دیکھیں اسلام نے یہ چیزیں بھی بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا؟ اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسے یہ کہا گیا کہ پہلے بتاؤ تم نیک بھی ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے کیا کوالٹیز ہیں تمہارے اندر۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اب کسی کو اگر کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو اس کو تو فیصلہ موجود ہے، لیکن یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ یہ نیک نہیں ہے، یہ تقویٰ کے اوپر ہے یا نیچے ہے، میں سمجھتا ہوں میں ایڈ کروں گا۔ دیکھیے بائی ایگزامپل میں ہوں گھر میں، میری اولاد مجھے فالو کرے گی، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اگر گھر پر ہوں اور میرے بچوں کو میں کہہ دوں کہ جو گھر پر نہیں ہے، تربیت اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، جہاں ہے، جہاں پروفیشنل ان کی تربیت ہوتی ہے وہاں تربیت کریں، اسلام آئے گا۔ اسلام ڈنڈے سے نہیں آئے گا کہ 62-63 لگا دو تو جی اسلام آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے احمد بلال صاحب، خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن انشور کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات تجویز ہوئے ہیں، مثلا پہلے ریزرو سیٹس تو ہوتی ہی تھی، اب ضروری قرار دے دیا گیا کہ 5% جنرل سیٹس کے لیے بھی ٹکٹس خواتین کو دینے پڑیں گے، اور پھر یہ کہ کسی حلقے سے اگر 10% سے کم خواتین ووٹر ہوتی ہیں تو اس کے رزلٹ پہ غور کیا جائے گا اور تحقیقات کی جائیں گی، یہ کیسے تجاویز ہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو پہلی بات ہے نا جی وہ بڑی مصنوعی سی بات ہے۔ ایک مصنوعی طریقے سے اگر آپ خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہوگا نہیں، اس لیے اگر آپ پارٹیوں کو مجبور کریں گے کہ 5% آپ ان کو ووٹ دیں تو کون سی نشستوں کے اوپر ٹکٹ دیں گے؟ اگر فرض کریں وہ نہیں چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جیت سکتی ہیں، مناسب کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو ان سیٹوں کے اوپر ان کو ٹکٹ مل جائیں گے جو جیتنے والی ہے ہی نہیں، تو ایک بے معنی سی بات ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، یہ آپ جمہوری عمل کو چلنے دیں گے، اس کے اندر رخرے نہیں ڈالیں گے تو پھر آہستہ آہستہ خواتین کا ووٹ ہے، آپ ڈال دیکھیے نا تقریباً آدھی آبادی ہے، تو خواتین کا ووٹ جس سے لینا ہے اور خواتین کی طرف سے مطالبہ آئے گا تو پھر پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ چلنے دیں گے یہ چیزیں بڑھیں گی، لیکن مصنوعی طریقے سے میں تو اس کے کم از کم حق میں نہیں ہوں، یہ آپ لوگ اس کو ٹک کر دیں گے کہ اچھا یہ دیکھیے 5%، لیکن امریکہ میں، برطانیہ میں، یہ فرانس میں، وہاں دیکھیں نا وہاں کتنی نمائندگی۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو صبح شام پروپوگیٹ کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی،
ایسے میں حلقے آپ کو گروا سکتا ہوں جہاں ساری جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ خواتین. ان جماعتوں نے ویسے اب بھی اعتراض کیا ہے, انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے کہ یہ 10% کی جو بات کہی ہے نا آپ نے کہ جہاں 10% سے کم ان کا ٹرن آؤٹ ہو, اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس صورت میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا, لیکن اب اس کو تھوڑا سا انہوں نے ترمیم کر دیا. آخری مسودے میں دیکھ رہا تھا وہ اچھا کیا کہ اب الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ اس کے اگر یہ کم ہوا ہے تو ان حلقوں میں یہ تحقیق کرے گا کہ کیا اس کے اوپر کوئی آٹومیٹک نہیں ہوگا. تحقیق کر کے اگر دیکھا کہ کوئی معاہدے ہوئے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے سر, اب کیا لگتا ہے کہ یہ بل تو جانا ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں جانا ہے, ابھی ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی اس انتخابی اصلاحات کمیٹی میں, اس کے باوجود کچھ نئی تجاویز آئیں گی, اس پہ ڈبیٹ ہوگی. ویسے میں تجاویز دینی چاہیے میرا خیال تو. دیکھیے اس سے اور آپ کی کریڈیبلٹی بن جائے گی. اگر آپ تجاویز کوئی دینا چاہتے ضرور لیں. سر 2018 کے انتخابات میں کروانے کا تجاویز بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں میرے خیال میں, اب اس کی امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہوگا. اگر کوئی تجاویز آتی ہیں لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن جب پارلیمنٹ دیکھیں منظوری سے پہلے تجاویز لی جا سکتی ہے, اور میرا خیال میں اگر قومی اسمبلی سے سینٹ سے منظوری سے پہلے تجاویز لے لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی میں عرض کروں گا کہ قومی اسمبلی بڑا فورم ہے, وہاں جا کے 300 سے زیادہ ممبر اس کو دیکھیں گے, اور اگر تجاویز آتی ہیں تو آپ نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ الیکشن 2018 میں تو وہاں جو ترامیم آ جائیں گی یا تجاویز آ جائیں گی انہیں سمو کر قانون بن جائے گا. تو اصل میں چیزیں تو ہے نا, انتخابی فہرستیں اور پولنگ اسٹیشن اور عملہ, یہ قانون کا نفاذ وہ کر لے گا. بالکل مشکل, بالکل ٹھیک. وقت ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ جناب نصر اللہ ملک صاحب, احمد بلال محبوب صاحب, جناب صدیق الفاروق صاحب, آپ سب کا شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور آج کے پروگرام میں ہم نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو تجاویز آئی ہیں ان پہ بات کی. امید یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ بل جو ہے یہ قومی اسمبلی میں جائے گا اور سینٹ میں جائے گا اور اس کی منظوری دی جائے گی. اور جیسا کہ ابھی ہمارے شرکا نے بھی کہا کہ کچھ اچھی تجاویز آتی ہے تو ان کو بھی ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے. اور امید یہ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تو پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا ہے, لیکن قومی اسمبلی میں جب یہ بل جائے گا تو ساری جماعتیں متفقہ طور پر اس کی منظوری دیں گی, کیونکہ اگر اتفاق رائے قائم کیا جاتا ہے اس معاملے پہ تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.